अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि पूरी दुनिया की नज़रें जो बीजिंग शहर है चाइना का, उसकी तरफ मरकूज़ थी। दुनिया की दो बड़ी ताकतें, एक सुपर पावर कहलाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया और वफद के साथ चाइना के विज़िट पे थे। और चाइना जो इमर्जिंग इकोनॉमी भी है और इमर्जिंग सुपर पावर भी है, उसके सदर शी जी पिंग, उन्होंने उनको रिसीव किया। रिसेप्शन बड़ी खूबसूरत थी, रेड कारपेट था और चाइनीज़ कल्चर को जिस तरह उन्होंने डिस्प्ले किया और दिखाया और मुख्तलिफ अपने हेरिटेज को, अपने माजी को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उनके सामने रखा, ये तो बात समझ में आती है कि दायरा एक प्रोटोकॉल का तकादा है। लेकिन मुद्दा ये था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा चीन है, इससे आलमी अमन को सुख चैन मिलेगा या कुछ और, ये असल मुद्दा है। इस दौरे में एक्सचेंज ऑफ हीटेड आर्गूमेंट्स पोलाइटली लीनियंट वे में, जो एक डिप्लोमेटिक वे होता है, उसमें नज़र आए हमें। चूँकि पहले ही शी जिनपिंग ने ताइवान का मुद्दा उनके सामने रखा, जो एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और उस पर बात हुई। फिर इसके अलावा दो तरफ़ा ट्रेड पे और मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स के हवाले से वो कब मैच्योर होते हैं, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दैट। और तीसरा मामला जो था, मशरिक़ वुस्ता में दोनों मुल्कों ने कहा कि पायदार अमन बहुत ज़रूरी है, बहुत खून बह चुका है। यूक्रेन के इशू पे भी बात हुई। तो अब इसको CNN हो, BBC हो, अल जज़ीरा हो, दुनिया के बड़े बड़े चैनल शाह सुर्खियाँ लगा के बयान कर रहे हैं। वहीं पे एक बारीक वारदात डली है। इसी दौरान इसराइल के बारे में CNN ने, वो कह रहे हैं कि इजरायली एहलकार ने हमें बताया है कि इसराइल इज़ वरीड दैट ट्रंप विल स्ट्राइक अ बैड डील विद ईरान, लिविंग वॉर ऑब्जेक्टिव्स अनमेट। कि वहाँ पे जो ईरान के हवाले से अपनाए हुर्मुज़ खोलने पे भी बात हुई, उस पर भी इत्तेफाक हुआ। तो चूँकि ज़ाहिर है तिजारत एक्सचेंज है चाइना और ईरान के दरमियान, तो वो कहाँ चाहेगा नेतन्याहू कि ये कोई मामलात जो है वो सीधा रुख इख्तियार करें। दो पावर्स, चूँकि दुनिया अब देखें यूनिपोलर से कुतबी पोलर की तरफ जा रही है। अब अकेला अमेरिका स्टेक होल्डर या सुपर पावर नहीं रहा, चाइना में ने भी अपना आप दिखा दिया है। जिस तरीके से उन्होंने उस पूरे दौरे के अंदर एग्जीक्यूट किया है अपनी पॉलिसी को, प्लानिंग को फ्रंट फुट पे। बड़े बेदार मग़ज़ लोग हैं, बड़ी बाशऊर कौम है, मेहनत पे यकीन रखती है। तो ये सारे सिनेरियो पे हम देखेंगे कि इस क़ज़िए में दुनिया के लिए क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नए कॉरिडोर्स खुलने जा रहे हैं, क्या तेल की कीमतें इस विज़िट के बाद कम होंगी, क्या आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर उसका ब्लॉकेज खुलेगा, क्या दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है, एक खुशहाली के दौर में जो है वो, या कुछ आफतों के दौर में हम जा रहे हैं। ये तमाम इश्यूज़ हैं, दोनों दायरों से, जावियों से हम बात करेंगे। और इस दौरे का बाकी ममालिक पे, बिलखुसूस पाकिस्तान पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, चूँकि पाकिस्तान का रिलेशनशिप बैक वक्त यूनाइटेड स्टेट्स से भी है, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप हमारी लीडरशिप को अप्रिशिएट कर चुके हैं, और जो हमारा रोल था ईरान के हवाले से जंग में मीडिएटर का, और फिर पाकिस्तान का चाइना के साथ भी बड़े क्लोज़ हिमालय से बुलंद तर रिलेशन हैं, जिन्हें समंदर की गहराई से तशबीह दी जाती है, और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में भी हम इकट्ठे हैं। तो ये सारे इश्यूज़ पाकिस्तान कैसे बैलेंस करेगा, क्या पाकिस्तान अब मिडल पार बन चुका है, पाकिस्तान को इस हवाले से क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। इन्हीं इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर सिद्रा सदुज़ई एडवोकेट। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफारतकार GR बलोच साहब। बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है दिफाई उमूर के माहिर एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने। अरशद मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों की इजाज़त से GR बलोच साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन, क्या दुनिया को सुख चैन मिलेगा? आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठा लिया। आई एम सो हैप्पी विद इट कि और उसकी इसलिए ये बुनियादी है कि इस दौरे की नोयत और उसकी अहमियत
بجائے ہم اور آپ بتائیں، پریزیڈنٹ شی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے لیا جائے. جب وہ بات کر رہے تھے بینکوٹ کے اندر، اسپیچ کر رہے تھے اپنی بینکوٹ اسپیچ کے، اس دورے کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. نمبر، اس کا مطلب ہے کہ تمام دنیا کا سکھ چین، اس سے بہتر ورڈ کوئی ملتا بھی نہیں ہے مجھے، لیکن یہ تو اصطلاح ہے. لیکن ایکچولی یس، the world is looking at it. اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی دو بڑی صنعتوں کا مرکز ہے، دنیا کی دو بڑی معیشتیں ہیں، دنیا کے بہت بڑے سسٹمز ہیں، اور ان کا ڈپلومیٹک کلاؤڈ ہے، اور ایک جس کی نشاندہی آپ نے بھی کی، ایگزسٹنگ پاور ہے، اور دوسرا رائزنگ پاور ہے. اور پھر دوبارہ پھر میں پریزیڈنٹ شی کو ہی کوٹ کرتا ہوں تاکہ فرام دا ہارسز ماؤتھ آئے کہ یہ اصل میں یہ دورہ تھا ہی اسی چیز میں کہ کیا یہ لوگ واٹ از کالڈ تھسسڈس ٹریپ کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے، جو ہمارے اگر نوجوان یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ 500 سال پہلا ایک بڑا تاریخدان تھا جس نے رومن اور پیس کی لڑائیوں کو کرونیکل کیا تھا کہ جو رائزنگ پاور ہے وہ ہمیشہ لڑائی کر کے ہی ایگزسٹنگ پاور کو زہر کرتا ہے، پھر ہی ایک نیا ورلڈ آرڈر پھر پرویل کرتا ہے. تو پریزیڈنٹ شی نے بڑا واضح بتا دیا. آئی تھنک یہ بہت انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ یہ بڑا حقیقت پسندانہ کامنٹ ہے کہ پاسبلٹی تاریخ تو یہ کہتی ہے، تو کین وی ڈیفائی دا ہسٹری. اور دس از واٹ ہی سجیسٹڈ کہ وزڈم یہ کہتا ہے کہ ہم اس پرانی جو ایڈکٹ ہے تاریخ کا، جو ورڈکٹ ایک لحاظ سے ہے یا تھیوری ہے، اس کو ہم ڈیفائی کریں، اور جو ٹرانزیشن ہو وہ بڑی سموتھ ہو، بڑی پرامن ہو. اس میں ایک اور ڈاکٹر صاحب چھپا ہوا میسج ہے کہ خان صاحب تسی چودھری نہیں ہو، چودھری اسیاں، آرام نال منجی چھڑ دیو، نہیں تے لڑائی بھی ہو سکتی ہے. Now I can't explain better than in this Punjabi jumla, but let me say it more formally that I think چائنا جانتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. It's very important. جب تک کہ ملک جس کی اصل حقیقت، یہ نہیں کہ ہمارے پڑوسی ایسٹ والے کی نقلی حیثیت اور پھر وہ نقلی حیثیت سے منہ کے بل گرا، وہ نہیں، جو اصل اس کی حقیقت ہے اس کا اس نے ذکر کیا کہ اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ یہ ٹرانزیشن ہوگی، لیکن اس ورلڈ آرڈر میں ایک نہیں، دو نہیں، ملٹی پولر ہوں گے، جو مرکز ہوں گے، طاقت کے سرچشمے ہوں گے، لیکن ڈیفینیٹلی چائنا کا سب سے بڑا رول. تو اس کو میں ڈی سائفر کر رہا ہوں جو انہوں نے اس میں کہا. تو میرے خیال میں باقی چیزیں جو ذکر کیا جا رہا ہے پریس میں بھی اور لکھا جا رہا ہے، جس میں 3 T's کی میں نے بات کی تھی، تائیوان، ٹیکنالوجی اینڈ ٹریڈ، اینڈ آف کورس ایران اینڈ یوکرین. لیکن اصل مدعا، اصل جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ کوئی گارڈ ریلز یا کوئی پرنسپل، اصول یا بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ اس ٹرانزیشن میں لڑائی نہ ہو. اور لڑائی کی کاسٹ کیا وہ بھی انہوں نے بتا دی. دیٹ از ونڈرفل ڈپلومیسی آف چائنیز لیڈرشپ کہ اگر لڑائی ہو سکتی ہے وہ تائیوان پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس پہ آپ نے خبردار کوئی بات نہیں کر رہی. انٹرسٹنگ، ابھی ٹرمپ کی بات چیت پریس والوں کے ساتھ چل رہی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ تائیوان پہ کیا ہوا، تو اس نے بالکل بتایا کہ تائیوان پہ انہوں نے بڑا صاف کہا کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے چونکہ انڈیپینڈنس ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پھر اور اس کے بعد سوال کو کھا گیا، اس لیے کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اور چائنا بڑا واضح کر چکا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک لحاظ سے جی آگے چلیے پھر ہم جی میں ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کی طرف. ارشد ملک صاحب، جہاں تائیوان ایک بون آف کنٹینشن ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا، پہلا سوال ہی ٹیبل پہ وہی رکھا گیا جیسے جی آر بلوشا بھی کہہ رہے تھے. اب ٹرمپ کے جو پینلسٹ ہیں، جو ساتھ گئے تھے اینالسٹ پوری دنیا میں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چین نے 200 بوئنگ جہاز خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور امریکی تیل بھی خریدے گا. لیکن یہ سارے ایشوز ہوں گے، لیکن تائیوان تو وہیں کا وہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تائیوان ایک کانفلکٹ رہے گا یا اس دورے سے اس کے سولوشن کے کوئی امکانات نظر آتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے پروگرام میں دینے کا. جیسے آپ نے فرمایا گرمجوشی سے بھرے الفاظ سے خوبصورت پیرہن پہنے ہوئے استقبال کرنے والے اور والیاں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے احتیاط سے سنبھالے ہوئے علامتی مظاہرے بھی ہوئے. ٹائمن اسکوائر لے کے جایا گیا، ریڈ جو عوامی ہال ہے وہاں پہ لے کے جایا گیا، اور بہت بڑی جو ان کی ثقافتی علامت ہے سٹی فاربڈن سٹی، اس میں لے کے جایا گیا. اور اگر آپ غور یہ کریں تو مجھے جو سب سے مزے کی بات لگی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سپیچ تھی اور جو شی جی پنگ صاحب کی سپیچ تھی، اس میں ایک بنیادی اور ایک بڑا واضح فرق تھا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک روایتی جملوں میں کہ جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، میں 2017 میں آپ کو ملا تھا، اب چین کو ہم بہت اچھا جانتے ہیں، اور اس طرح کے ایک ایسے جو جملے تھے جو کہ اجازت دیجیے کہ کوئی ڈیپ سینس یا ڈیپ تھنکنگ کا مظاہرہ نہیں ہو رہا تھا، یا کوئی اسٹریٹجک تھاٹس کا عملی پیمانہ ان کے سامنے الفاظ سے نہیں ہو رہا تھا. جبکہ جب شی جی پنگ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور جب ان کی باری آتی ہے تو اگر آپ نے ان کی تقریر کو غور سے سنا جی تو انہوں نے بڑے آرام سے قدیم یونانی مورخ تھوسیڈس کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ایتھنز اور اسپارٹا کے بارے میں جو سٹوری ہے کہ جس میں ایک اسٹیبلش ملک جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کے جلنا شروع کر دیتا ہے، حسد میں آ جاتا ہے. انہوں نے ایک سبق یہ دیا کہ آپ کو ہم سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ ہمارے اپنے ٹارگٹس رہیں گے، آپ کو ہمارے ساتھ مل کر چلنا ہوگا. اور یقیناً انہوں نے یہ میسج دیا کہ ہم دنیا میں جنگ کے خاتمے کے خواہاں ہیں، لیکن بڑے واضح الفاظ میں ملاقاتوں میں لب و لہجے میں چھپے ہوئے اور واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ تائیوان کا مسئلے کے اوپر آپ کو اپنا سٹانس بدلنا پڑے گا. اور تائیوان نے ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ $25 بلین کی ایک بہت بڑی ڈیل سائن کرنے جا رہے تھے امریکہ سے، تو انہوں نے یہ بھی متنبع کیا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ آؤٹ کم کیا ہے یہ تو بعد میں سامنے آئے گا. بند دروازوں میں کیا باتیں ہوئیں جس کو آپ کو شاید یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دس از the first time after a very long time کہ کوئی وزیر جنگ امریکہ کا صدر صاحب کے ہم رکاب تھا اس دورے میں. تو بند دروازوں میں کیا ملاقاتیں ہوئیں وہ ایسا ایسا سامنے آئیں گی، لیکن یہ بات طے ہے کہ انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا کہ تائیوان کے اوپر نہ تو ہم اپنی پالیسی بدلیں گے بلکہ آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا میں امن تبھی ممکن ہے جب آپ ہمارے ساتھ مل کر چلیں، ہمارے مقابلے میں آنے کی آپ کو ضرورت ہے. اچھا بالکل صحیح ہے. سدرا سدوزئی، اس سے ریلیٹڈ بڑا ایک ٹرکی سا کوشچن آپ سے کروں گا. ابھی آر ایس ایس اور بی جے پی کے کچھ لیڈرز کہہ رہے ہیں پاکستان سے نیگوشیٹ کریں، اے ایس دلت ان کے را کے سابق چیف بھی کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب بنیاد و مرصوص میں انہیں مار پڑی ہے. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جی پنگ کی ملاقات ہوئی ہے اس میں شی جی پنگ نے یہ جو کہا، ہمارے پینلسٹ بھی بتا رہے ہیں کہ تائیوان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے علاوہ ہر ایشو پہ بات کریں لیکن اس پہ نہیں. تو اس سے لیسن کیا ملتا ہے کہ انڈیا اگر اب چاہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے پاکستان سے تعلقات بڑھائے تو لائک شی جی پنگ ہمیں یہ لیسن نہیں لینا چاہیے کہ کشمیر از اور ریڈ لائن، جو کچھ آپ نے کیا وہ ہمیں منظور نہیں ہے؟ سر، پاکستان نے جب تعلقات کو بہتر بنانے کی بات آئی ہے تو پاکستان نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. مجھے کشمیر بس سروس پہ یاد ہے کہ جہاں پہ پاکستان نے اپنے طور پہ ایک ٹورڈز پیس ایک سٹیپ آگے لیا تھا. مجھے امن کی آشا کے نام سے بھی وہ تمام معاملات یاد ہیں کہ جہاں پہ پاکستان نے پرامن ملک رہتے ہوئے امن ہی کو بڑھانے کی بات کی تھی. مجھے یاد ہے کہ کارگل کی جنگ بھی کس طریقے سے چھیڑی گئی تھی، اور مجھے آپ پہلگام واقعے کی بات کریں یا 2019 کی بات کریں، اڑی کی بات کریں یا کبوتروں سے ڈر جانے کی، سمجھوتا ایکسپریس کی بات کریں، یا ممبئی دھماکوں کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی بات کریں، پاکستان نے ہمیشہ سے پرامن ملک ہونے کی نہ صرف یہ کہ دنیا میں اس چیز کو ثابت کیا ہے، بلکہ جب بات انڈیا کی طرف آئی ہے تو ہم نے بھی اس خطے کے امن کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا ہے. آر ایس ایس کے منہ سے یہ بات سامنے آنا، اسپیسیفکلی یہ مودی کی بہت بڑی ہار ہے کہ یہ بی جے پی کی ہار ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ امن قائم رکھنا چاہیے، اور ہم امن سے صرف ایک قدم دور ہیں. ہم یہ جو ہے وی آر جسٹ اے اسٹیپ اہیڈ اوے. تو بات یہ ہے سر کہ پاکستان اور کشمیر کا تو ایک رشتہ جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ ہے، اور کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، یہ بانی پاکستان فرما کے گئے تھے. لیکن کیا انڈیا اس کو انٹرنیشنل ایشو ماننے کے لیے تیار ہے؟
یا انڈیا کی طرف سے ہمیشہ کلیم یہ آتا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے، جبکہ یہ انڈیا کا انٹرنل ایشو نہیں ہے. اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں بہت ساری ریزولوشنز ایسی پاس ہوئی ہوئی ہیں کہ جس کے اکارڈنگ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا گیا ہے. کوئی اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بھی ہو تو اس کو حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا جب تک کہ کوئی بیرونی طور پہ قبضہ اس ملک کے اوپر نہ ہو. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے. جی آئی او. تو سملرلی پاکستان کی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے تقریباً DGIS PR صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی تھی اور وہاں پہ بھی کشمیر کا ذکر ہوا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ اس کو پاکستان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا. اور جہاں جموں کشمیر کی بات ہوئی تھی تو یہ اگین واضح طور پر DGIS PR صاحب نے کہا تھا کہ اس کو تم ایکسٹرنل ایشو مانو. تو جس طریقے سے تائیوان کی بات ہوئی ہے، آپ کو پتا تائیوان جو ہے وہ اس چپ کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. آپ آئی فونس کو کھولیں، آپ جو ہے وہ اپنے لیپ ٹاپس کو کھولیں، اپنے PCs کو کھولیں، تو تائیوان از دا بگیسٹ ایکسپورٹر آف چپس. اور جہاں تک بات ہے امریکہ کی، امریکہ میں جو وفد ساتھ گیا ہے، ایلون مسک صاحب ساتھ گئے ہیں. اس سے USA کے جو بڑے بڑے آپ کے پاس بزنس مین موجود ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں along with the پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. تو سملرلی جس طریقے سے چائنا کا ایک بہت اسٹرانگ سٹانس سامنے آیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اس معاملے پہ بہت اسٹرانگ رہا ہے ہمیشہ سے، لیکن اس چیز کو دوبارہ سے اٹھانا جو ہے وہ دیٹ از نیڈ آف دا آور. ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی سپٹمبر میں دیکھا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ بھی کشمیر کی بات کی تھی. تو اگر انڈیا کی طرف سے کوئی ایک سٹیپ لینے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کشمیر کے معاملے کو جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ رکھنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. یا وقت تو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. GR بلوچا. اب اگر اس ہم دورے کو دیکھیں تو جیسے میں نے سدرا سے کہا کہ لیسن ہمارے لیے، یعنی شی جی پنگ کا شکریہ، انہوں نے ہمارے لیے ایک لائن پریسیڈنٹ سیٹ کر دی کہ تائیوان ریڈ لائن ہے. تو اب بھارت اگر RSS کے لوگ کہتے ہیں پاکستان سے بات چیت کریں، ان کے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز، سابق را کے آفیسرز، چونکہ بنیان و مرصوص نے ایسا پھینٹا لگایا کہ اب ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اب وہ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں، شی جی پنگ نے فارمولا سیٹ نہیں کر دیا کہ جب ٹیبل پہ آئیں تو سب سے پہلے کہیں کہ 370 اور 35A اس کو ختم کریں، اس کا جو ہے اس کو ریوائیو کریں اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں. یہ ہماری شاہرگ ہے. جس طرح تائیوان چائنا کے لیے ریڈ لائن ہے، کشمیر ہماری شاہرگ ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے بہت اچھا ایک لحاظ سے لیڈ دیا ہے ہمیں کہ کیا اس دورے سے، اس کے علاوہ بھی لیسنس ہیں، لیکن کیا یہ لیسن اٹ از اے لیسن ان ایکچولی مینیجنگ دا موسٹ کمپلیکیٹڈ bilateral relations and multilateral relations. اور اس میں جو سب سے اسٹرانگ رہا ہے پوائنٹ چائنا اور روس کا، وہ یہ ہے کہ تھوڑے بہت گیپس آئے لیکن they have remained engaged. بات چیت چلتی رہی ہے، کوئی ہیٹس نہیں آیا ایکسیپٹ فار few months جب ٹرمپ بہت ہائپر میں تھے. چائنا نے خاموشی برت لی تھی اور وہ اسٹریٹجک خاموشی تھی کہ لیٹ ہم اسپینڈ آؤٹ ہز اسٹیم. جب اس کی اسٹیم مکمل پہ نکل گئی، جو کہ آخر میں جو اس میں تھوڑا بہت تھا وہ ابنائے ہاربرس میں نکل گیا اس کا، اور وہ بھی ہمارے نیبر اور بھائیوں ایرانیوں کے ہاتھوں نکلا. اس کا غرور اور اس کے ساتھ چٹھا پٹھا جو ہے نتن یاہو، اس کا نکل گیا. اب آپ نے سوال کیا، یس آئی اگری ود دیٹ کہ انگیج کرنا چاہیے، پاکستان اور انڈیا کو بات چیت کرنی چاہیے. اور یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ کشمیر میں 370 اور 510A جو ہے وہ ریڈ لائن ڈیفینیٹلی ہے. دے انڈرسٹینڈ اٹ. وہ ہم نے کہہ دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ اس کو ریووک کیے بغیر آپ سے بات چیت نہیں ہو سکتی. لیکن اس بات کو کرنے کے لیے بھی بات کرنی چاہیے. نیگوسیشنز فار نیگوسیشنز، پہلا عمل دخل یہی ہوتا ہے. جو کچھ ہم نے ایون اس سے زیادہ جو کچھ ہم نے یہاں پہ ایران اور امریکہ کے لیے کیا کہ
ان کو بات چیت کروائی, بات چیت کرنے کے لیے آف کورس ہم نے تو الحمدللہ پاکستان نے جو ہے وہ سیز فائر بھی کروائی, فائر بندی بھی کروائی, لیکن بات چیت کروائی بات چیت کرنے کے لیے کہ کیا مدعا کیا کیا ہوں گے. تو اب اس میں ایک اور اضافہ کر لیجئے کہ 2 چیزیں انہوں نے کرنی ہوں گی بات چیت کرنے کے لیے. ایک تو کشمیر کا, اور انڈس واٹر ٹریٹی کو جو انہوں نے کیا ہے دیٹ از ان مائی ویو اے ہائر پرائورٹی, اور وہ اس لیے کہ وہ سالبل ہے, سولوشن جس کا بڑا آسان ہے کہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیے جی کہ اس کو ہم جو ہے ایبروگیٹ تو نہیں کیا انہوں نے, لیکن اس کو ابینس میں رکھا ہے, وہ واپس لے لیں تو ایک بہت بڑا آبسٹیکل نکل جائے گا اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے وہ میجر بن جائے گی. کیونکہ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ ڈسٹرسٹ کا, جس طرح ایران اور امریکہ کا ہے, امریکہ اور چائنا کا ہے کسی حد تک, وہاں تو کمپٹیشن بھی ہے اور باقی چیزیں, لیکن ہوتا ہے یہ جہاں کنفرنٹیشن ہے وہاں کانفیڈنس بھی دوسرے پہ نہیں ہوتا. لہٰذا پاکستان اور انڈیا کے لیے ضروری ہے کہ جو سی بی ایمز, اور اس کا ایک فریم ورک پڑا ہوا ہے, ہم نے تو فارن آفس میں رہے, ہم پورا فریم ورک ہے, ٹائم ٹیبل ہے کہ ہونا کیا, کچھ کرنا نہیں ہے, ہم نے انہیں کو نکال کے ایمانداری کے ساتھ کہنا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اپنے ان 50-60% غریبوں کے لیے, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم غربت کے لیے لڑنا چاہتے کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں, ہم جو ہے وہ بے گھروں کے لیے کو گھر دینے کے لیے لڑنا چاہتے ہیں, اس غربت کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا فیصلہ تو وہ کر لیں, جب فیصلہ کر لیں آ جائیں, پاکستان ہوپ فلی ول فائنڈ not like 2 hands but 4 hands to negotiate and also to engage with them. جی اچھا ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, شی جی پنگ نے کہا جی میں جس باغ میں آپ گھوم رہے ہیں زونگ نان ہائی کمپلیکس جو ہے تاریخی باغ ہے اس کا شاہی باغ, انہوں نے کہا جی یہ جو آپ پھول دیکھ رہے ہیں گلاب کے ٹرمپ کو میں آپ کو گفٹ کروں گا, تحفے میں بھیجوں گا واشنگٹن کو, اس کے بیج بھی بھیجوں گا. تو بات پھول کے گلاب کے بیجوں تک ہی رہے گی, معاملہ ٹرخایا جائے گا کہ بس اس کو خوشبو سونگھتے رہیں خوش رہیں, یا دو طرفہ ٹریڈ اور خطے کی سلامتی, ابنائے ہرمز کا کھولنا اور باقی کانفلکٹ, اس میں بھی جو ہے وہ مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی کردار ہوگا. آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ ایک زبانی کلامی دورہ تھا یا اس کا امپیکٹ پڑے گا دنیا پہ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ساری دنیا کو پتہ ہے اور چین کو بھی بڑی اچھی طرح احساس ہے کہ ٹرمپ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ٹرمپ صاحب باپ جہاں پہ کیا وعدے کر کے گئے وہ تو ایسا ایسا چیزیں کھلیں گی, لیکن ان میں یہ بہت بڑی صلاحیت موجود ہے کہ وہ واپس جا کر کسی بھی اپنی زبان سے پھر سکتے ہیں. دوسری بات, جب بھی ڈپلومیسی ہوتی ہے, جب بھی سفارت کاری ہوتی ہے, یا جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں تو چیزیں اپنے دل سے رکھی جاتی ہیں, دل کے قریب رکھی جاتی ہیں, بالکل اس کا اوپن مظاہرہ نہیں کیا جاتا. اور یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے کوئی ایسی بلنٹ سٹیٹمنٹ نہیں دے دی کہ ہم نے اتنے معاہدے کر لیے, یا 200 جہاز, یا یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, بلکہ 200 جہاز سے بوئنگ کے تو شیئرز فردر ڈاؤن نہیں ہوئے. اگر اس دورے کو دیکھا جائے جس کو تاریخ ساز دورہ کہا جا سکتا تھا اور کہا جا رہا ہے, اور جس پہ ساری دنیا کی نظر تھی, تو اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں جس کو آپ نے بھی اشارہ کیا. پہلی بات تو یہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے جنگ کے تناظر میں تھا. یہ اب سب کو دنیا کو پتا ہے کہ چین جنگ کے خاتمے سے اس کا خاتمے کا خواہاں ہے, لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک گارنٹر کے طور پر نہیں آئے گا بلکہ خاموش ثالث کے طور پر سامنے آئے گا, جس میں پاکستان کی الحمدللہ پاکستان کی لیڈرشپ کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ببانگ دور آ کے اس رول کو اڈاپٹ کیا. دوسرا تھا کہ اسی جنگ کے تناظر میں اپنائے ہرمز کا مستقبل کیا ہوگا, بیکاز یہ بھی بات طے ہے کہ آلدو امریکہ چین کے جو اسٹریٹجک آئل ریزروز ہیں وہ آج بھی 5 times بیٹر اور مور دین ایون امریکن ریزروز ہے, لیکن 80% آئل پہ اس کا انحصار, بہت بڑی مارکیٹ ہے. تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان جو اگلی جو تائیوان کا سلسلہ ہے وہ کس اونٹ بیٹھے گا. انہوں نے بڑے واضح انداز میں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک اسٹریٹجک ٹرمز میں انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے جارحانہ حکمت عملی سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ امریکہ کے صدر نے بھی ایک ہانگ کانگ کے جو صحافی تھے جن کو قید کیا ہوا ہے اس کا بھی اشارتاً ذکر کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ پہ جو دباؤ ہے وہ نہ صرف ڈومیسٹک پریشر ہے, نہ صرف ان کے اپنے ووٹرز کا پریشر ہے, مڈ ٹرم کا پریشر ہے,
بلکہ اکنامک پریشر بھی بہت زیادہ ہے، بیکاز ون ٹائم یہ جو گیس کی پرائسز، آئل کی پرائسز بہت بڑھ چکی ہیں، وہ اس کا حل چاہتا ہے. تو اس دورے کے تناظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی آئے گی ایز فار ایز ایران کا وار از کنسرن. اور جب ایران کے ابنائے حرمز کے اوپر کو واضح حکمت عملی امریکہ تیار کرتا ہے تو پھر دنیا کے معاشی حالات پہ اس کا اثر آئے گا. وگرنہ اگر اسرائیل کے اور صہیونی غلبے کے تحت امریکہ نے اپنے جارحانہ عزائم نہ بدلے تو پھر اس جنگ کا جو خوف ہے وہ طاری رہے گا، اور دنیا کی معیشت جو ہے وہ تذبذب کے عالم میں رہے گی، جو کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس تاریخ ساز موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور اس کا یقینی طور پر جو مورد الزام ہے وہ امریکہ کے صدر محترم اور ان کی ٹیم کو قرار دیا جانا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس انٹرنیشنل، اس میں نیتن یاہو صاحب اب پاکستان کا بھی نام لینا شروع ہو گئے. تکلیف بڑی ہے، اور پھر انہیں بھی یہ بھی تکلیف ہوگی کہ کوئی ڈیل میچور ہوتی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان، ہرمز کھل جاتا ہے، ایران جنگ بند ہو جاتی ہے، تو اس کے سٹیکس تو گئے نیتن یاہو کے. اور نیتن یاہو کا اور زائونسٹ کا بہت بڑی لابنگ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے پالیسی میکنگ کے اندر، اور اس کا ظاہر ہے فرق مودی پہ بھی پڑے گا، ہندوتوا پہ بھی پڑے گا. ان کا نیکسس ہے آپس میں. تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے ان مذاکرات کے بعد کوئی خیر کی توقع ہے؟ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ ایک بڑی لابی کا پالیسی میکنگ میں حصہ ہے. میں یہاں پہ ایک اور ذکر کر دوں کہ اینجلک کرسچنز اور آرتھوڈاکس جیوز یہ بہت بڑا ووٹ بینک ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، کہ جن کی سپورٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جتنی بھی دفعہ اقتدار میں آئے ہیں تو اس ایک ووٹ بینک کے تھرو آئے ہیں. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیے کہ ابنائے حرمز تو ایک میجر پوائنٹ تھا کہ جس کے اوپر کل بھی بات ہوئی اور جس کو کھلوانے کے اوپر اسٹریس دیا گیا ہے. انڈاؤٹڈلی جیسے ہمارے معزز پینلسٹ نے بھی کہا ہے کہ چائنا اٹ سیلف جو ہے وہ امن کا خواہاں ہے، اور چائنا اس بھرپور کوشش میں ہے کہ اس ریجن میں امن لے کے آیا جائے. آن دی ادر ہینڈ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس وقت وٹ امریکہ ہیز ٹو آفر ٹو چائنا. وینیزویلا کے آئل کی بات ہوئی ہے، سستے تیل کی بات ہوئی ہے، سویا بینس کی بات ہوئی ہے وہاں پہ. تو اگر چائنا کو امریکہ سے کمپیریٹیولی زیادہ سستا تیل مل رہا ہے تو کیا وہ ایک الائنس جو ایران اور چائنا کی ہے وہ رہے گی یا وہ ختم ہو جائے گی، یا جو اس کے باوجود جو ایک نیبرہڈ ریلیشن شپ ہے کیا وہ رہے گا، یا اس کے اندر بھی وہ دراڑیں آ جائیں گی جو پاکستان اور ہندوستان والا ریلیشن ہے، یا جو پاکستان اور افغانستان ایٹ دا مومنٹ جس ریلیشن شپ کے اوپر ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے. تیسرا سوال یہ بھی ہے کہ اس سارے سینیریو میں وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایران کے ساتھ جو اس وقت سمپتیز تھیں یا ایران کے ساتھ جو اس وقت پاور آف اسٹرینتھ ایران کی تھی وہ وہاں سے ڈکلائن کی طرف آنا شروع ہوئی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جتنا یہ معاملہ طول پکڑتا گیا ہے ایران جو ہے وہ ایک اسٹرانگ فوٹنگ سے ایونچولی ایک ویک فوٹنگ کی طرف آتا جا رہا ہے، کہ جہاں پہ اب وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ شرطیں ماننے کے لیے تیار تھا اور امریکنز آ کے بیٹھ رہے تھے، اور اب جو ہے وہ ایران کو اپنی شرطیں دوبارہ سے پرزور طریقے سے منوانی پڑیں گی. تو یہ جو چائنا اور امریکہ کے درمیان اگر ٹریڈ بحال ہو جاتے ہیں، جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ آئل جو ہے کیٹاگوریکلی اس کی بات ہوئی ہے، تائیوان کی بات ہوئی ہے، سویا بینس کی بات ہوئی ہے، اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیکل شیئرنگ کی بھی بات ہوئی ہے. تو اس سچویشن میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نیتن یاہو کا، جو گریٹر اسرائیل کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، تو کیا چائنا جیسی سپر پاور کے اس ریجن میں موجود ہوتے ہوئے اور چائنا کے تعلقات ان مسلم کنٹریز کے ساتھ جو بہت اسٹرانگ ہیں، جس میں ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں، جس میں ہم ایران کا نام لیتے ہیں، کیا اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس تمام ایران جنگ میں، امریکہ جنگ میں ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنس کا ایک میجر ریلائنس جو ہے وہ چائنا کے اوپر تھا. سیکنڈلی ٹیکنالوجیکل جو آپ کو فراہم کی گئی ٹیکنالوجی، اس کا ایک ریلائنس چائنا کے اوپر تھا ایران کی طرف سے. رشیا کا میں اس میں ذکر کرنا چاہوں گی. تو اگر یہ ایک نیکسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ جو ابھی جیسے آپ نے ہمالیہ سے اونچی دوستی کی بات کی ہے، یا جو ایک بات کی ہے کہ کس طریقے سے ایران کے ساتھ ایک بانڈنگ رہی ہے، تو وٹ امریکہ ہیز ٹو آفر ٹو چائنا اینڈ وٹ چائنا از گیونگ ٹو ادر کنٹریز، جو وہ کنٹریز اس کو لوز کر دیں گے. ٹھیک
गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। GR बलोच साहब, ये बताइएगा, वक्त कम है, वन लाइनर दे दें मुख्तसरन के इस दौरे के बाद आप कैसा मुस्तकबिल देखते हैं दुनिया का? बस मैं ये कहूँगा कि ये यूनिपोलर इराकी ढलती हुई शाम है और मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो है वो उभरती हुई सुबह है या उसकी किरण है। जी जी, एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं अब आने वाले दिनों में, क्या इस दौरे के बाद कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे, नए इमर्ज होंगे? मेरे ख्याल में तो जिसकी मईशत स्ट्रांग होगी, जो मईशत में तरक्की कर सकता है, वही दुनिया को रूल करने की पोजीशन में होगा। और ये एक मैसेज दुनिया के लिए गया है, बड़े मुल्कों के लिए मैसेज गया है कि अपनी मईशत को बेहतर करो, और अमेरिका भी आके घुटने टेक सकता है। अच्छा, इकोनॉमी का आपने इशारा दिया, तो पाकिस्तान का जो सी पैक रूट है, पाकिस्तान की तो फ्रेंडशिप US और चाइना दोनों से है, तो आप इस एंगल से कैसे देखते हैं? हमारा तो फिर पांचू घी सर कढ़ाई में ऐसा है। देखिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, क्योंकि इस वक्त जो इखलाकी लिहाज से, सफारती लिहाज से हम स्ट्रांग पोजीशन में हैं कि जो आपने पहले फरमाया था कि इवन इंडिया की जो एक्सट्रीमिस्ट है वो भी मुज़ाकरात के ख्वाहां हैं। तो अगर हम भी अपनी मईशत को सही समत में, दुरुस्त समत में और इस मौके से फ़ायदा उठा कर लें, तो फिर हमारे लिए भी चैन ही चैन है इंशाअल्लाह। अच्छा GR बलोच साहब, एक चीज़ पे और ज़रा मुख्तसरन बता दें, अगर डोनाल्ड ट्रंप इतनी रकाबतों के बावजूद चीन जा सकते हैं, तो क्या पाक भारत मुज़ाकरात मुमकिन हैं, और उसका क्या मतलब होना चाहिए पैरामीटर, आगे कैसे देखते हैं? ये मुमकिन है, मुमकिन हुआ है माजी में और मुस्तकबिल में होगा और होना चाहिए। मैं इस बात को بعید नहीं समझता कि हमारा कोई लीडर उसमें हो सकता है जो गवर्नमेंट में नहीं भी है कोई, और उसमें मैं आई वुड प्रपोज इफ इट समबडी इज लिसनिंग, नवाज शरीफ साहब शुड कम फॉरवर्ड, उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं, ही शुड गो एज एन एमिसरी ऑफ पीस इन द साउथ एशिया, और फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो, और उसमें जो हमारी जो रेड लाइन है वो हमारे पास आए। उनकी भी होंगी रेड लाइन, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होंगी, हो सकता है कोई हो, वो भी हमें बता दे। और फिर आई थिंक अगर वाकई प्रॉस्पर करना है इस रीजन को, तो हमें अपने कोएग्जिस्टेंस का कोई फार्मूला ढूंढना पड़ेगा। जिद में, बहस में, लड़ाई में हमने देखा है कि, और तारीख बताती है कि रीजन्स दे राइज टुगेदर, ऑल अलोन न इंडिया राइज कर सकता है, बड़ा वाज़ेह है मुझे, और हमारे लिए भी बड़ी दिक्कतें होंगी अगर हम ये समझते हैं कि हम अकेले ही लड़ाई साथ साथ चलती रहेगी। और क्योंकि हमारे मसाइल गंभीर हैं, लिहाजा साउथ एशिया को ए रीजन ऑफ पीस एमिटी बनना चाहिए। ये कि जवाबदारी ज्यादा है, यू आर द ओनली रीजन वेयर देयर आर टू न्यूक्लियर नीबर्स, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट यू शुड कीप इन माइंड। डॉक्टर साहब, आप चूँकि कश्मीर से भी हैं, कश्मीरी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, अभी मणिपुर में देखा है अभी, और मुख्तलिफ रियासतों में भारत ने फ़ौज लगा रखी है, लोगों को मार रहे हैं। तो इस सिचुएशन में पाक भारत नेगोशिएशंस करना, टेबल पे आना, मुद्दा वही है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो कश्मीर है, वो हमारी रेड लाइन शारग है। आप स्टेक होल्डर हैं, आप कैसे देखती हैं ये चाइना और अमेरिका का जो आपस में ताल्लुकात की रोशनी में, चूँकि आप LOC अभी होके भी आई हैं? सर, ये जो आप लोग बातें कर रहे हैं ना, ऐसा होना चाहिए, ये बड़ी आइडियोलॉजिकल बातें हैं। ऐसा यकीनी तौर पे होना चाहिए, मैं सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ को, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर्स को ख़त्म होना चाहिए, हमारे जवानों की, हमारे बच्चों की शहादतों का सिलसिला रुकना चाहिए, TTP, BLA, BYC, इनकी फंडिंग सबसे पहले रुकनी चाहिए। और इस चीज़ की कौन सा मुल्क गारंटी देने के लिए तैयार है कि इंडिया अपनी इस शोबदेबाजी और अपनी इस नापाक अज़ाइम के साथ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं फैलाएगा? पहले वो टेबल के ऊपर गारंटी होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे होना चाहिए। आइडियोलॉजिकली ये चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं कि यकीनन मुज़ाकरात हों, लेकिन उससे पहले ये गारंटी टेबल के ऊपर होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर रियासत बनाने की बात नहीं की जाएगी।
پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں پھیلائی جائے گی، ہماری امام بارگاہوں کو، ہماری کچہریوں کو، ہمارے اسکولوں کو محفوظ رکھا جائے گا، ہمارے نوجوانوں کو شہید نہیں کیا جائے گا، اور کشمیر کا جو حق خود ارادیت ہے وہ کشمیریوں کو دیا جائے گا. ان تمام چیزوں کی پہلے گارنٹی ٹیبل پہ ہو، اس کے بعد ضرور مذاکرات ہونے چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر سدرا صدرزئی صاحبہ، جے آر بلوچ صاحب، ایئر مارشل ارشد ملک صاحب. گفتگو آپ نے سنی، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا، آئیڈیالزم تو ایک ہے، ہم کبھی بھی اگریسر نہیں رہے پاکستان، اور اسلام بھی ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا. ہم مظلوموں کے حق میں، ڈیفنس میں، اپنی پروٹیکشن میں جہاد کے لیے جاتے ہیں، جنگ کے لیے جاتے ہیں. جو ہم بنیان و مرصوص میں گئے، ہم پہ امپوز کیا گیا سندور، جب ہم نے اس کو بنیان و مرصوص کے ساتھ تندور میں بدل کے رکھ دیا. لیکن اگر نیگوسیشنز ہوتی ہیں، ہم اس کو ویلکم کریں گے. یہ جو آر ایس ایس کے، بی جے پی کے لیڈرز بیانات دے رہے ہیں، را کے سابق لوگ بیانات دے رہے ہیں، ہم اسے خوشائن سمجھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ نے جو کہا، چونکہ سٹیک ہولڈر کشمیری ہے، حق خود ارادیت، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن پہلے وہ ہو، اور اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، سی بی ایمز، وہ یہ ہونے چاہیے کہ پاکستان میں پراکسیز ختم کرے ہندوستان. چاہے فتنۃ الہندوستان ہو، خوارج ہوں، بی ایل اے ہوں، بم دھماکے ہوں، خود کش حملے ہوں، اور پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی ہو، میڈیا ٹرائل پاکستان کا ہو، بالی ووڈ کے سحر سے نکلیں. پہلے یہ اقدامات کر کے دکھائیں، پھر آپ ٹیبل پہ آئیں. پہلا مدعا کشمیر ہوگا، ہم بھی آپ کو ویلکم کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ آپ بم، یہاں پہ بم بھی برسائیں، ہم تمہارے گلے میں ہار ڈالیں. اٹ از ناٹ پاسبل. یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب تم ہندوستان میں مسلمانوں کی مساجد میں کوڑا پھینکنا بند کرو گے، گائے کے ذبیحے سے پابندی اٹھاؤ گے، جب تم منی پور میں اور دیگر ریاستوں میں مسلمانوں کے ان کو حقوق دو گے، جب تم کشمیر کو ان کا حق خود ارادیت دو گے، پھر تم ایک قدم چل کے آؤ، ہم 10 قدم چل کے آگے بڑھیں گے. دوستی یہ ہوگی. اس طرح دوستی نہیں ہوتی کہ تم میرے شہروں کو ادھیڑو، زخم آلود کرو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ان کا سہاگ اتارو، اجاڑ دو، اور ہم تمہیں پھول پیش کرتے رہیں. اٹ از ناٹ پاسبل. یہ بنیان و مرصوص کی ٹھکائی تھی کہ اب را کے ایکس جو ہے وہ لیڈرز بھی اور آسس کے مان کے کہ ان کے دماغ کو درجہ حرارت چڑھ گیا تھا، اب ٹھکانے آ گیا ہے. فتح میزائل نے ٹھکانے لگا دیے. تو اگر آنا ہے تو پیار کی بولی سے آؤ گے، پیار سے آؤ گے تو پیار دیں گے. گولی مارو گے تو اس کا جواب گولی ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.